अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़ और आपके सामने एक मरतबा फिर ईद लाउंज में बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही खूबसूरत मेहमानों के साथ हाजिर हैं। ईद लाउंज की हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा की। तो कुछ इस तरह के मेहमान हमने अपने आज के इस ट्रांसमिशन के लिए इनवाइट किए हैं जो हमें डिफरेंट रूटीन में मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में नज़र आते हैं, यानी उनकी जो मसरूफियात होती हैं, उनके जो प्रोफेशंस हैं उसमें वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि इस तरह के जो हमारे त्यौहार हैं, जो हमारी इस तरह की सेलिब्रेशंस हैं, उसके ऊपर हमने ये ज़रूरी समझा कि उन लोगों को इन्वाइट करें और ये जानने की कोशिश करें कि वो इस तरह के अपने जो त्यौहार हैं उनकी किस तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं और क्या कुछ चेंजेस इन त्यौहारों के मौके पर उनकी रूटीन में जो वो आ सकते हैं। बहुत वक्त नहीं लेंगे और बहुत जल्दी से आपसे उनका तारुफ करवाते चलेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रह चुकी हैं फेडरल की, और आज आप देख रहे हैं कि ईद की तैयारी के हवाले से स्पेशल हमारे साथ एक स्पेशल प्रिपरेशंस के साथ मौजूद हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर साहिबा माजरत चाहती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा इसलिए मैंने कहा क्योंकि नेक्स्ट मेरी गेस्ट वेटिंग हुई थी ना, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। अब हम नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, रुकन कौमी असम्बली भी रह चुकी हैं। एक मरतबा फिर हमें आज ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है और ईद के पुरमसरत मौके पर हम भी आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। अभी जो है रुकन सूबाई असम्बली हैं और रुकन कौमी असम्बली रह जी चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मधु करने का, और आपके चैनल के तवज्जुह से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट गेस्ट की तरफ आप चलेंगे और उनसे भी आपका तारुफ कराते चलें। गो के ये जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं आम नौयत में उसको खासा सख्तगीर तस्वुर किया जाता है, लेकिन दरअसल मेरी ज़ाती राय ये है कि इनसे ज़्यादा आपका हमदर्द कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बाय प्रोफेशन आप जिस भी फील्ड में जाते हैं यही वो शख्सियत होती हैं जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको आइंदा किस तरह से मूव करना, ये तमाम तर जो आदाब हैं वो सिखाने में सबसे अहम किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जनाब आयशा शारिक साहिबा। जी थैंक यू वेरी मच। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सर सैयद यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जी, और मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ। आप लोगों ने मदऊ किया है, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया, और हमें भी जो है वो अपनी रूटीन्स और ईद उल अज़हा दोनों को जो है वो डिस्कस करने का ये प्लेटफॉर्म पे आपने मौका दिया, तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और हमने इसीलिए इनवाइट किया कि हम ये जानना चाह रहे थे कि कुछ इस तरह के प्रोफेशंस जो देखने में बहुत ज़्यादा सोबर नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं ये लोग अपनी रूटीन में, तो अब बाय प्रोफेशन जब इस तरह की सेलिब्रेशंस का मौका आता है, कोई त्यौहार आता है, तो उस वक्त किस तरह की इनकी मसरूफियात हो जाती हैं। तो बैरिस्टर साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। बैरिस्टर साहिबा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपने कॉम्बिनेशन रखा है आज आपकी जो तैयारी है। शुक्रिया, बहुत खूबसूरत कलर सबको ईद मुबारक, जितनी हैं और जितने देख रहे हैं सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि ईद उल अज़हा, ईद उल फितर पे तो जो मसरूफियात होती ही होती हैं, ईद उल अज़हा पे मज़ीद बढ़ जाती हैं यही तमाम तरह की मसरूफियात? सुबह सवेरे उठना पड़ता है, फिर उसके बाद निहारमुन नमाज आपने की नमाज के बाद घर में मर्द आ जाते हैं, हमारे बेटे माशाल्लाह हैं यहाँ, तो नतीजा फिर उसके बाद आता है मरहला कुर्बानी का, उसके लिए फिर तैयारी, फिर उसके साथ कितना हिस्सा बांटना, कितना, तो उस वक्त इंसान मसरूफ़ रहता है। फिर उसके बाद ये है कि खाना पकता है, मेहमान आएंगे, एज यूजुअल किचन की मसरूफियात शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर आपको किसी समझाने में जाना है तो फिर आपने सबको बुला लिया रात को, यानी कोशिश करते हैं एडजस्टमेंट्स करके, फिर उसकी तरह से फिर आपका दिन गुजरता है। अच्छा, एक आम तस्वुर ये पाया जाता है, लोग ये समझ रहे होते हैं कि जी कोर्ट्स में मौजूद होते हैं, वकला हैं, बैरिस्टर्स हैं, घरों में इतने मसरूफ नहीं होते होंगे, किचन्स में नहीं जाते होंगे, खाने पकाने नहीं करते होंगे, ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है ना। बिल्कुल, क्योंकि सब हम इंसान हैं। बिल्कुल दूसरे जैसे इंसान है वैसे हम भी तमाम जिम्मेदारियां तो हमने सारी, बल्कि जोश बड़ा होता है, उसमें मिलनसारी बहुत अच्छी होती है, और वो एक अच्छा मौका होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे आप काफ़ी अरसे से नहीं मिले हैं, आप उनको बुला लें, बिल्कुल जमा हो जाएं, बच्चे जमा हो जाएं, एक दूसरे से मिलें, तो उससे फिर मोहब्बतें बढ़ती हैं। बिल्कुल, जितना आप मोहब्बतें बढ़ा, ये दो त्यौहार जो हमारे हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये दोनों हैं त्यौहार जिसमें आप मोहब्बतें बढ़ाते हैं। जितनी आप कोशिश करें उतनी ही बरकतें मिलती हैं और उतनी खुशियाँ। सही। डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आना चाहेंगे, और प्रोफेशन आपका डॉक्टर का है, और ईद उल अज़हा पे लोग जितनी बेताबी से गोश्त
खा रहे होते हैं या जो मसाला जात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो फिर डॉक्टर्स के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त सीज़न होता होगा और ईद की खुशियाँ दोबारा हो जाती होंगी. हाँ, ईद से पहले और ईद के बाद भी हमारे ही सीज़न होता है क्योंकि वो गोश्त अपने दांतों में फंसा के फिर आ जाते हैं. जी जी जी. इस बार ईद जो है, मैं ये समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी ने बहुत अच्छे तरीके से ये वाली ईद मनाई होगी, क्योंकि मई का जो महीना था वो हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत लकी था. और उसमें जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, हमारे दुश्मन मुल्क ने जिस तरह से जो वो सोच रहा था, वो जिस खुमार में था उसका वो खुमार उतारा, और जिस तरह से पाक फ़ौज ने सरहदों का दिफा किया और जिस तरह से हमें कामयाबी अता की, बहुत अच्छा लगा. ये मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे फादर ने 65 की वॉर भी लड़ी हुई है, 71 की वॉर भी लड़ी हुई है माशाल्लाह. तो हमने तो ये चीज़ें देखी हुई हैं, बहुत नज़दीक से एक्सपीरियंस. जी बिल्कुल. लेकिन ये जो एक्सपीरियंस, जो जीत का एक्सपीरियंस था, और जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान का बच्चा सब जो है वो पाक फ़ौज के साथ हो गए थे, और उसके बाद फिर ईद का त्यौहार. तो इसमें खुशी है, बहुत खुशी है, और मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कि ये ईद को जो है अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए. हो गई है खुशी. जी बिल्कुल 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 सही. प्रोफेसर साहब, क्या मसरूफियात होती हैं? टीचर्स को तो बहुत सख्त गीर तस्वुर किया जा रहा होता है, स्टूडेंट्स दूर दूर रहते हैं, खास करके इस तरह के ओकेजन्स पे भी. लेकिन आप चूँकि यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है और आपके स्टूडेंट्स भी खासे मैच्योर होते हैं, तो किस तरह से ईद के मौके के ऊपर जो है आपकी घरेलू मसरूफियात क्या होती हैं, और उसके बाद फिर जब वापस रूटीन स्टार्ट हो जाती है तो फिर स्टूडेंट्स के साथ किस तरह ईद मिलन पार्टीज या गैदरिंग्स वगैरह? हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत सख्त और इस तरह का तस्वुर किया जाए. यूनिवर्सिटी में तो बल्कि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो जब मैंने यूनिवर्सिटी एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया था, अब तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो जब मैंने लेक्चरर ज्वाइन किया था तो मैं जस्ट पास आउट हुई थी और फिर मेरी फ़ौरन ही मतलब जॉब हो गई थी और मैं एज अ लेक्चरर आई थी. तो इतना डिफरेंस नहीं था कि जो है वो फाइनल ईयर को पढ़ा रही थी और जो मतलब मेरे स्टूडेंट्स और हम में 3-4 सालों का डिफरेंस था. तो उस टाइम जो था ना, वो आप सही कह रही हैं, उस टाइम हम थोड़े सख्त थे क्योंकि एक अपने ऊपर, हाँ बिल्कुल, एक वो जज्बा भी था. दूसरा ये था कि इतनी मेच्योरिटी थी उस टाइम कि हम बहुत ज़्यादा सख्त हो अपने आप को प्रिटेंड करते थे क्योंकि इतनी उम्र नहीं थी. अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, लेवल बढ़ता गया, तो अब अपने अंदर जो है ना वो एक नरमी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ गई और वो जो सख्ती वाला जो आंसर था ना वो पीछे रह गया. और अब जो है ना वो एक दोस्ताना बच्चों से दोस्ताना माहौल होता है. बच्चों की कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी आती हैं. आप देखें व्हाट्सएप पे तो आपके पास सुबह से मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि आप थक जाते हैं क्योंकि किस को जवाब दें, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग वुमेन जो है आप इतना बड़ा आपका वास्ट सर्कल होता है और आप उन सब लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं. सोशल मीडिया के ऊपर भी आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं. प्लस ये कि जैसे आपने कहा कि घर की जिम्मेदारियां, तो घर की जिम्मेदारियां हैं और ऑफ कोर्स मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और जो सबसे छोटा बच्चा है वो मेरा अभी जस्ट 7 मंथ्स का है. अच्छा. तो और सबसे बड़ा माशाल्लाह 16 साल का है. तो जो है ना वो इन बिटवीन 2 बेटियां हैं और डिफरेंस है जी, इन बिटवीन 2 बेटियां भी हैं. तो फिर वो 4 बच्चों के साथ फिर मैं मतलब माशाल्लाह से हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं. तो लोगों का आना जाना, मेरे सास ससुर, फिर सब हम लोग एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड मतलब हमारा वो जो है वो नजर आता है और बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरता है. वो सुबह सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना वो कसाई होता है जिसके साथ जो है ना सारे काम करवाने होते हैं और वो एक सबसे मुश्किल तरीन काम होता है जिसमें से जो है वो चापे, सबसे पहले हाँ बिल्कुल, चापे अलग करो, पुट अलग करो, ये सब अलग करो, फिर हिस्से बनाओ, फिर गुरबा का निकालो, रिश्तेदारों का निकालो. मतलब एक ये बहुत ही टायरिंग जॉब है. मगर इतना हमें इसके लिए हम जो है ना वो डे 1 से आप जैसे ही बकरा ईद का जो सीजन शुरू होता है उसमें आप इतने ज्यादा जो है ना वो इंतजार कर रहे होते हैं, इतना वलवला होता है कि आपको वो डे 1 में जो जितनी थकन होती है उसके बावजूद आप यू आर नॉट फीलिंग टायरिंग ना टाइप की कोई ऐसी वाली कैफियत नहीं आती आपको.
ہاں جب یہ 3 دن گزر جاتے ہیں اور جب جاب پہ جانے والا ٹائم آتا ہے تب آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں, چھٹیاں اینڈ ہو چکی ہیں. صحیح. تو بیرسٹر صاحب جس طرح بات ہوئی تھی صبح صبح لوگ چاہتے ہیں کہ اب قربانی تو ہم کر چکے ہیں, کلیجی کا ناشتہ کیا جائے, تو کچھ اس طرح کی گھر میں فرمائشیں ہوتی ہیں کہ آج؟ نہیں, ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہلے ہوتا کہ سب لوگ جو قربانی ہو جائے اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں صفائی کرنا, پھر اس کو علیحدہ کرنا, پھر ہوتا ہے حصہ جیسے بتا رہے, اور کس کس کو بیچنا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے حصے اچھی طریقے سے لوگوں کو بھیجیں تاکہ اور برکتیں ملیں اور خوشیاں ہوں. اور بہت سے لوگ ہیں جو گوشت کھا نہیں سکتے, خاص طور سے آج کل کے زمانے میں, تو جب آپ ان کے گھروں میں بھیجتے ہیں تو بڑا فرق پڑتا ہے, وہ بھی اس میں مزے میں حصہ لیتے ہیں. تو کوشش ہوتی ہے اس میں. تو کچھ چیزیں جو ہیں ہم رکھ لیتے ہیں اپنے ایک حصے, پھر اپنے بڑوں کے پاس بھیجنا, یا اپنے سمجھیے کہ پیئرس جو ہیں ان کے پاس پھر حصہ جاتا ہے ان لوگوں کے پاس جن کی ضرورت مند ہے, ان کے پاس جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ خوشیاں بانٹتے ہیں بیسکلی. تو بقرعید کے روز پھر آتے ہیں لوگ لینے کے لیے بھی, ان کا اپنا حصہ. تو ہمیں ہر تھیلی میں حصہ بنانا پڑتا ہے سب کے لیے, الگ الگ سب کو دینے کے لیے, تاکہ سب اپنے اپنے گھر لے جائیں اور پھر خوشیاں منائیں. اور اس میں ایک اپنی ایک مٹھاس ہے, اس میں مجھے بہت مزہ آتا ہے. اور پھر آ کے ملنا, گلے ملنا اور چیزیں ملنا, تو اس میں بہت تھوڑی سی رونق ہوتی گھر میں. لیکن گھریلو انداز ہوتا ہے. مہمان عموماً دوسرے دن آتے, کیونکہ سب لوگ مصروف ہیں کسی نہ کسی اپنے قربانی کرتے ہوئے ایٹسٹرا. تو پہلے دن صبح کے وقت میں دیکھتی ہوں کہ لوگ نہیں آتے, سب اگر آنا ہوا تو شام کو یا پھر دوسرے دن. اچھا, اور پھر وہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی بڑے لکی ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ٹائم پہ قصائی بھی مل جائے اور ٹائم پہ قربانی بھی ہو جائے, ورنہ تو لوگ دوپہر تک انتظار ہی کرتے رہتے ہیں. اب ہمارے جو قصائی ہیں نا وہ کافی عرصے سے, اچھا کافی پرانے ہیں, پہلے ہی سے ہم ان کو فکس کر لیتے ہیں, ہر چیز سیٹ کر لیتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ آ جاتا ہے صبح سویرے آتا ہے جلدی جلدی, اور پھر کرے اپنا کام کرے, پھر دوسرے کام پہ چلا جاتا ہے. اور بہت ہی وفادار ہے اس معاملے میں. اور ہمارے جتنے لوگ ہیں گھر کے اندر سب ایک دوسرے سے تعلقات ہیں, سو بس ٹھیک ٹھاک سب مل جاتے ہیں اس میں. ہماری بہو ہے, ہمارے گھر میں بہو ہے ہماری ماشاءاللہ چشم بدور, اور وہ زبردست بہو ہے. تو ایک اچھی رونق ہوتی ہے, بچے ہیں, چیزیں ہیں, شور مچتا ہے اور خوشیاں. اچھا, کچھ پھر یہ بھی چیزیں دیکھنے میں آتی نا بچوں کا, جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو میرے بھی اپنے ماشاءاللہ سے 2 چھوٹے بچے ہیں, اور اس وقت وہ جس طرح جو قربانی کے لیے مویشی موجود ہیں گھروں میں, ان کے ساتھ جس طرح ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ قربانی کے ٹائم پہ ایک الگ سین دیکھنے میں پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے. یہ جو چیز ہوتی ہے ان کو کس طرح سے ایک بہت اہم چیز ہے ان کو سکھانے کے لیے کہ کیا چیز کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں, کہاں کہاں قربانی دینی. ان کے لیے تو سب سے بڑی قربانی. جی بالکل, ہم لوگ تو کم سے کم کسی اور مقصد سے دے رہے ہیں. بچوں کے دل کی قربانی ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں کر دیا, کیسے کیا, رونا پیٹنا شروع ہوتا, پھر اس کو سمجھانا پڑتا ہے. تو اس میں یہ پھر آہستہ آہستہ پھر سیکھ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے یہاں بھی کچھ اس طرح کے سینز ہوتے ہیں کہ جی بچے جو ہے وہ کافی حد تک اب اٹیچ ہو چکے ہیں, ایک اٹیچمنٹ ہے, اب قربانی بھی ہونی ہے, کیسے لے کے بچے کے بڑے بھی اسی طرح سے ہو جاتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, رات بیٹھے ہوئے ہیں, دن بھر بیٹھے ہوئے ہیں, کھلا رہے ہیں, نہلا رہے ہیں, سیر پہ لے کے جا رہے ہیں, اور جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو جذبات جو ہے پھر امتحان جب ہے. اچھا, میرے بچے بڑے ہو گئے, میری تو اب جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی MBBS کر رہی ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے تھے تو یہی تھا کہ بلکہ ہم بھی جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو بہت خوشی سے بکرا یا گائے آیا کرتی تھی, اور اس کے بعد پھر ان کی ریس ہوتی تھی, بکروں کو مہندی لگ رہی ہے, ان کی جیولری آ رہی ہے, اور سب کو پیپسیاں پلائی جا رہی ہیں ان کو. تو ہم یہ سب کام کرتے تھے. اور پھر جس دن قربانی کا دن آتا تھا اس دن رات سے ہی رونا شروع ہو جاتا کہ بھائی یہ اب یہ چلا جائے گا. تو وہ بالکل اصل میں تو یہ چیز ہمیں بچوں کو سمجھانی ہے کہ اسی کو قربانی, یہ قربانی ہے کہ آپ کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اس کی قربانی. اور یہ اس کا جو آئیڈیا بیہائنڈ دس یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو نہ گوشت جا رہا ہے, نہ خون جا رہا ہے, نہ وہ تو ان کو وہ آپ کی جو نیت اور جو تقوی ہے وہ ان تک پہنچتا ہے
اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے. اور بالکل ہمارے ہاں قربانی کا یہ ہے کہ یا تو دوپہر کو میرے گھر میں لنچ ہوتا ہے کیونکہ میں بڑی بہو ہوں تو ہمارے ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے, یا پھر دوسرے دن ہم جو ہے لنچ کر لیں گے. لنچ ہوتا ہے ہمارے یہاں, ساری فیملی آتی ہے. اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب جانور کٹتا ہے تو اس میں سے کلیجی چاہیے, کسائی کو چاہیے, اور فیملی کے جتنے مرد حضرات ہیں ان سب کو کلیجی لازمی, ہاں ان کو لازمی کلیجی, ناشتہ ہی اس سے کرتے ہیں. گردے بھی, گردے اینڈ کلیجی کا خاص طور پہ ان کو ہوتا ہے کہ یہ ناشتہ نہیں ہوگا, ناشتہ ہمیں کلیجی کے ساتھ. وہ آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہوتی ہے؟ وہ ہمارے ہاتھ کی ہوتی ہے, ہمارے ہاتھ کی. ان کو ہمارے سسر کو ہمارے ہاتھ کا پلاؤ بہت پسند ہے تو وہ پلاؤ لازمی بنواتے ہیں کہ ہمیں پلاؤ کھانا ہے. نارملی لوگوں کے ہاں بریانی اور یہ سب بنتے ہیں تو سارا سال کھاتے ہیں, لیکن پلاؤ ہم خاص طور پہ ہمارا بڑا مشہور ہے فیملی کا, اور ہم لوگ وہی بناتے ہیں. تو بس یہ کرتے ہیں. لیکن پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کی اس کے علاوہ بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. گوشت یہاں بھی کٹ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر علاقوں میں جانا ہے. گوشت فوراً لیا, علاقوں میں گئے, لوگوں میں بانٹ دیا گوشت. تو میرے گھر میں بہت کم گوشت رہتا ہے. میں اپنے گھر میں شاید 1 یا 2 پیکٹ چھوٹے چھوٹے بالکل رکھتی ہوں, سارا گوشت بانٹ دیتی ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم تو سارا سال گوشت بالکل صحیح بات. وہ لوگ جو سفید پوش ہیں اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے جتنا انفلیشن ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے, تو اس میں دے دیں زیادہ, جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا اچھی جا بات سکے. ہے. اور صاف ستھرا گوشت دیں. میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہڈیاں اور وہ جو بالکل اس طرح, آپ صاف ستھرا گوشت دیں. اور اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ نہیں آپ کے پاس جو رزق آ رہا ہے یا جو آپ کے پاس ہے وہ پتہ نہیں کس کی نصیب کا ہے. تو یہ ہمیں اس طرح سے. اور بڑی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ کسائی بہت امپورٹنٹ ہے, ایک اور شخص بھی بہت امپورٹنٹ ہے جس کو درزی کہتے ہیں. اس کے بغیر بھی ہماری عید جو ہے وہ اتنی مشکل. یہ دونوں جو اشخاص ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اور اتنے ایکسپینسو ہو جاتے ہیں وہ آپ کو منہ نہیں لگاتا. اور بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو کچھ مزید دلچسپ جس طرح سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یہ کریں گے. اور پھر پروفیسر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ جی عید کے موقع پر کس طرح کی فرمائشیں آ رہی ہوتی ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو عید لاؤنج میں خوش آمدید کہیں گے. عید الاضحیٰ کے موقع پر میٹرو 1 نیوز کی جانب سے خوبصورت ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ جاری ہے, اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو مزید 4 چاند ہمارے یہ مہمان لگا رہے ہیں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عید کی خوشیوں کو دوبارہ کر رہے ہیں. پروفیسر عائشہ شارق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات چیت کرنا چاہیں گے. بچوں کی کیا فرمائشیں آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ جس طرح سے ورکنگ وومنز ہوتی ہیں روٹین میں تو بزی ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہم لوگ گھروں میں موجود ہوتے ہیں تو بچے یہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری فرمائشیں کر دیتے ہیں. تو لسٹیں تو نہیں تیار ہوئی بھی ہوتی ہیں لسٹ میں. اچھا, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ بچے بہت زیادہ نا, آج کل کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ ریڈ میٹ کو اتنا وہ نہیں پسند کرتے ہیں. ہاں, وہ زیادہ تر چکن بریانی ہے تو چکن پلاؤ ہے تو اس کو, مگر یہ کہ اب بچوں نے تھوڑا بہت کھانا بھی شروع کر دیا. مگر وہ جو ایک بچیاں ہوتی ہیں نا ان کو ہر چیز میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے قربانی والے دن کے, تو ان کا کچھ الگ ہی کچھ بنتا ہے. اچھا, یہ ویسے ہم لوگوں کے ساتھ بھی رہا تھا. یہ شاید کچھ اس طرح کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یا ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ گوشت اور بلڈ اور یہ ساری چیزیں بہت اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اور جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو پھر سب ان چیزوں کے پیچھے کہیں بہت پیچھے رہ. بالکل صحیح ہے نہیں ہے. تو وہ جو بالکل خالصتاً جو کہتے ہیں نا کہ گوشت والی چیزیں وہ تو بنتی ہیں, مگر بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے جیسے میکرونی بنا لی, اسپیگیٹیز بھی بنا لی, کباب, کوئی گولا کباب ٹائپ کے, باربیکیو بہت انجوائے کرتے ہیں بچے اور کہتے بھی ہیں کہ ہاں بھائی باربیکیو ہونا چاہیے, مگر وہ فوراً تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کیونکہ اتنا آلریڈی میس اپ ہوئی ہوتی ہے ساری چیزیں, ہیکٹک ڈے ہوتا ہے, اتنا تھک چکے ہوتے ہیں. پھر ایک ہنٹر بیف کی بڑی اچھی سینڈوچز بنتے ہیں, تو وہ یہ ہوتا ہے کچے قیمے کے کباب ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اچھا, اس کے علاوہ بیف بوٹی ہوتی ہے جو شملہ مرچ اور وہ دے کے پیاز ویاز دے کے بنائی جاتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں لسٹ میں جو بچے جو ہے نا پریفر کرتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, بریانی از آن ٹاپ آف دا لسٹ. اب مجھے لگتا ہے آسان ہوتی ہے بریانی بنانا, کہ انڈیویجولی آپ دال چاول سالن
نارمل روٹین کے کھانوں میں بتا رہی ہوں کہ آپ یہ سب بنائیں, اس سے کتنا بہتر ہے کہ آپ نے بس بریانی کا مسالہ بنایا اور چاول دم دے. میں نے بھی یہ نوٹ کیا ہے کہ بریانی جو عید تہوار کے موقع پہ یا کسی اسپیشل اوکیزن کے اوپر بنتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کو کھانے کا مزہ ہی الگ آ رہا ہوتا ہے. بالکل مزہ مختلف. اور ہمارے یہاں جو ہمارے جو بڑے ہیں وہ پوتے وہ گوشت پسند کر لیں گے کھا کے. اچھا. جو چھوٹے ہیں اس میں سے گوشت نکال پکے گا گوشت کے ساتھ پورا نکال دیں گے اور پھر خود اتنا کھا لیں گے. تو پھر اپنی اپنی ان کی شوق ہوتی ہے, لیکن ہم لوگ کوشش ہی کرتے ہیں. دوسری چیز ہے کباب, ہمارے یہاں شامی کباب بنتا ہے. صحیح. تو شامی کباب جو ایسے اس میں مہمان بھی آتے ہیں وہ بھی اس میں, اور ساتھ ساتھ سب لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی بہت پاپولر ہوتا ہے بقرعید میں خاص طور سے. اچھا یہ بتائیے کہ خواتین تو ہر وقت کام میں ہی لگی ہوئی ہیں, اگر وہ پروفیشنل خواتین ہیں ان کے اپنی روٹین کے کام ہے, اگر وہ تہواروں پہ گھروں میں تو یہاں پہ بھی کام چل رہا ہے, تو خواتین کی عید کہاں گئی؟ خواتین کی عید آ گئی سب کو خوش کرنے میں. بالکل بالکل. اور کیا, اور پھر اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں, پھر تیاری ضروری ہے نا, مست ہے. سارا ہلدی, سارے آپ کی لہسن اور سارا مسالہ نکالنا, وہ ساری چیزیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے پھر مزہ تو آتا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگ خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں بات کر. پھر میٹھا جو بنتا ہے, سوئی تو خیر عید الفطر, مگر پھیر نہیں بنتی ہمارے یہاں, پھیر نہیں بنتی. اچھا. پھیر نہیں بنتی ہے, اور وہ ہے تو وہ بھی ہماری ہے. دوسری پھر بچے جلیبی پسند کرتے ہیں. اچھا. جلیبیاں سب کو جلیبیاں پسند ہے, تو وہ جلیبی آ جاتی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے جو خواہش کی پھر اس کے مطابق بچوں کے حساب سے ساری فرمائشیں. میٹھا بھی ہو, یہ بھی چیزیں ہوں تو مزہ آتا ہے. ٹھیک ٹھاک. صحیح. تو فوزیہ صاحبہ تیاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور آئس کریم, آئس کریم کے بغیر تو عید نہیں بنتی. عید نہیں ہوتی. بالکل. وہ تو عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو, آئس کریم تو مست ہے. ہمارے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ تو شور مچا کے آئس کریم مانگیں گے. صحیح. تو تیاری کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو عید الاضحیٰ کو کہ کہا جاتا ہے کہ جی چونکہ یہ بقرہ عید ہے اور گائے اور گوشت اور اس طرح کی چیزیں, لیکن خواتین کی تیاری کے لیے بھی ایک اسپیسیفک جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹائم ہے وہ ضروری ہے. تو کتنے دن پہلے سے عید الاضحیٰ کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو جب بچے چھوٹے تھے تو بہت پہلے سے جانور آ جاتا تھا, لیکن ابھی 1 یا 2 دن پہلے آتا ہے, کیونکہ اب وہ ان کا انٹرسٹ لیول وہ نہیں رہا. بچے بڑے ہو گئے ہیں, ان کی اپنی مصروفیات ہو گئی ہیں, ہماری مصروفیات ہیں, ہم علاقوں میں بزی ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے 1 یا 2 دن پہلے جانور آتا ہے. اور بلکہ آپ کے چینل یہ جو پروگرام ہے اس میں ایک تو امپورٹنٹ چیز ضرور کہوں گی کہ دیکھیے ہم اتنے پیار سے جانور لاتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو خون اس کا یوں ہی پھینک دیتے ہیں, علائشیں یوں ہی پھینک دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. وہ ایک سیکرٹ جانور ہے جو کہ اللہ کی راہ میں ہم قربان کر رہے ہیں, اور وہ بھی سلیکٹڈ ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ان کی اس چیز کا رسپیکٹ کریں اور اس طرح سے علائشیں مت پھینکیں. یہ ضروری ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے میں اپنا گھر صاف رکھ رہی ہوں لیکن میں اپنی گلی کو گندا کر رہی ہوں. بینگ اے سٹیزن ہماری کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں, اس کو فالو کریں. ہم ہر چیز جو ہے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے نہیں کیا. بالکل. گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیے گورنمنٹ کا کام ایک حد تک ہے, لیکن آپ بھی تو یہ شہر یہ صوبہ یہ آپ کا ہے, صفائی کا انتظام لازمی رکھیں. ہم تو یقین کریں کہ ہم تو اپنے جو ہمارے علاقے ہیں وہ تو ہم چونا پھینک کے چونا ہوئے ہوتے ہیں کہ اب وہ پتہ چلا کہ وہاں کچرا ہو گیا تو وہاں پھینک رہے ہیں, چونا پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہے, لیکن ہمیں بھی اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے. جہاں لوگ جو ہیں اس طرح کچرا کر رہے ہیں تو اس سے پہلے, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے یو کین آئیڈینٹیفائی دا ایریاز کہ یہ ایریاز ہیں جہاں کچرا پہلے جائیں. اچھا, یہی لوگ ہم پاکستان میں جب ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت نخرے ہوتے ہیں, دروازے سے باہر ڈال دیا, آئے گا سویپر لے کر جائے گا, لیکن یہی لوگ جب پاکستان سے باہر کہیں ہوتے ہیں بالکل سیدھے ہوتے ہیں, بھی کیٹیگرائز کر کے الگ الگ بنس کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں, وہاں کوئی نخرے نہیں ہوتے. سڑک بھی تو آپ کا ہے, ہم سب کا ہے نا, تو اس پہ خیال رکھنا, اس پہ ہم دھلاتے ہیں, سب چیز کرتے ہیں تاکہ صفائی رہے. بالکل. ورنہ مکھیاں سب چیز. اور یہ تو ایک ایسی عید ہے, ایسا تہوار ہے کہ اس سے ہمیں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے صفائی ستھرائی. اسلام میں نصف ایمان صفائی ہے. اگر صفائی نہیں ہے تو نصف ایمان تو ویسے ہی آپ کا ختم ہو گیا, اور جو باقی نصف ہے اس کو آپ نے ڈیوائڈ کر لیا بہت معذرت کے ساتھ. شیعہ تو سنی تو پتہ نہیں کیا کیا فرقے بناتی ہے, تو ہمیں سمجھ نہیں آتی نا. تو
میں تو یہ کہتی ہوں کہ ساری چیزیں سب سے پہلے صفائی. بالکل. اور خاص طور پہ ان دنوں میں ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب مسلم کنٹریز میں, جب میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا بھی کہ عید قرباں پہ ایک جانور آپ کو باہر نظر نہیں آتا. کہیں آپ وہ سلاٹر ہاؤس میں جاتے ہیں, وہاں جا کے. اور میرا خیال میں ہمیں پاکستان میں بھی ابھی اس طرف آنا چاہیے. چیزیں ٹھیک ہے, آپ ایک مذہبی فریضہ کریں, لیکن اس طرح سے روڈوں پہ, سڑکوں پہ یہ نہیں. میں اس کے اگر گھر پہ کرنا ہے تو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کے وہاں صفائی کریں گے, صفائی کر کے تاکہ کسی کے لیے مصیبت نہ بنے, ورنہ سلاٹر ہاؤس. اچھا, لیکن ایک جو چیز ہم نے دیکھی ہے, اور وہ کچھ دکھاوا بھی بہت زیادہ لوگوں کے اندر ہو گیا نا, کہ اب اگر جانور لے تو آئے ہیں, نیت قربانی کی ہے, لیکن اب ہم لے کے کتنا مہنگا آئے ہیں, لے کے کتنا خوبصورت آئے ہیں, کتنا لمبا ہے, کتنا چوڑا ہے, دوسروں کی نسبت کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے, اس کو بھی تو اب ہم نے پھر کرنا ہے نا. اس چیز کو چینج کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ سے بڑے اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سر سید یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے, تو اس کے اطراف میں ایک گرین اسٹریٹ نام کی بڑی خوبصورت سی اسٹریٹ بھی ڈیکوریٹ ہوئی تھی, بڑے خوبصورت جانور وہاں پر ہم نے دیکھے. تو ڈسکشنز ہوتے ہیں کیا اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح کے لیولز کے اوپر؟ بالکل ایسے ہوتے ہیں, اور نہ صرف اسٹوڈنٹس کے بلکہ آپس میں آپ دیکھیں محلے میں آپ ٹہلانے کے لیے نکلیں, بچے نکلیں, تو بچے کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کا جانور بہت خوبصورت آیا ہے, اچھا اس کے پیسے بھی تو ویسے ہی ہیں. اچھا ابھی آپ لوگ, آپ کا تو پتہ نہیں اتنا مارکیٹ میں جانے, بٹ میری ہابی ہے, مجھے تو بہت شوق ہے, میں تو بچپن سے جاتی ہوں منڈی, اور بالکل وزٹ بھی کرتی ہوں, لے کے بھی آتے ہیں, اور بہت مزہ آتا ہے ہمیں. تو یہ تو کہ ہماری بچوں سے زیادہ مجھے بہت شوق ہے, تو اس عید میں مجھے سب سے زیادہ چارم ہی ہے. تو پھر مگر پہلے ہوتا تھا نا کہ آپ مہنگا لے کے آ رہے ہیں تو کوئی بہت اچھی بات, اب تو سستا لے کے آنا اچھی بات ہے, صحیح داموں میں دوسرا بندہ کہتا ہے اچھا اتنا یہ. اچھا دوسرا یہ کہ ریٹس تو ہائی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا نارمل ڈیز میں وہی بکرا اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو نارملی 50,000 میں مل جانا چاہیے, وہی بکرا, ایک نارمل بکرے کی بات بتا رہی ہوں, اور نامنل سا بکرا. اور اگر وہی بکرا ابھی آپ بقرہ عید میں دیکھیں تو وہی لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے. تو یہ چیزیں تو اب پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی تو کمانے آئے ہیں, سیزن ہے ہمارا, ہم نے پورے سال کا کمانا, یہ تو اب ہم نے ان کو کھلایا پلایا, پھر اتنا کنوینس لگ گیا, یہ ساری چیزیں. اچھا پھر وہ خوبصورتی کے بھی پیسے ہوتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز لگ رہی ہے خوبصورت تو آپ اس کو پھر. اچھا ایسا کبھی ہوا کہ بڑا چھان پھٹک کے دیکھ بھال کے خوبصورت سا آپ نے مویشی پسند کیا, لیکن گھر آتے ساتھ ہی پتہ لگا وہ تو وہاں کچھ اور تھا, دانت بھی نقلی لگے, اس کو آرٹیفیشلی اتنا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا, یہ تو کوئی اور سی چیز نکل آئی, کچھ عجیب و غریب الفی لگا کے جوڑا لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہی تو بیٹھ کے دانت ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں تو بیٹھ کے دانت دیکھ رہے ہیں کیسا ہے, ساری چیزیں پوچھ کر دیکھ کے پھر اس کو کرنا پڑتا, پھر دھوکا بھی ہو جاتا ہے. آج کل تو جو ہے نا یہ جو پرابلم بیچ میں یہ جو ان کی ڈیزیزز جو چل رہی تھی لمپی وغیرہ, تو یہ ایک ایشو آ گیا 2 سال سے جو یہ جو چل رہا ہے, اور اسٹل وہ ہے کہتے ہیں کہ یہ منڈی میں نہیں جانا, یہاں سے جو جانور آ رہا ہے اس میں یہ ڈیزیز ہے اور یہ ساری چیزیں. تو وہ بلکہ ابھی بہت اچھا جانور ہمارے محلے میں آیا, اور تقریباً ان کے گھر بہت پہلے آ گیا, تو اباؤٹ 25 days before جو ہے نا انہوں نے لے لیا. وہ بچے کھیل رہے ہیں, اس کو بھگا رہے ہیں, اس کے پیر میں شاید کوئی چوٹ لگ گئی, تو وہ کل جو ہے وہ واپس گیا ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, اور پھر وہ واپس آیا ہے. تو مطلب تھا اتنا خوبصورت جانور, سب کچھ تھا, مگر اب وہ ہاں نظر لگ گئی نقص. اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ نقص نہیں ہونا چاہیے, اب جانتے بوجھتے تو آپ کوئی نقص والی چیز نہیں پسند کر رہے ہوتے ہیں, بٹ گاڈ فاربڈ اگر اس کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ تو نیتیں دیکھتا ہے, تو قربانی تو انشاءاللہ قبول ہوگی. تو منڈی جانے کا آپ شوق رکھتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی امی کے گھر ہوتی تھیں, یعنی شادی سے پہلے کی جو آپ کی لائف تھی, تو آپ تو پھر لے کے بھی سیر کراتی ہوں گی رات بھر. ارے میں نے کل ہی اپنے بچوں کے ساتھ سیر کرائی ہے پوری. رہتا ہوگا اس میں, تو مجھے تو بہت شوق ہے. ایک ابھی ہمارے بکرے جو تھے ان میں سے ایک بکرا تھا, وہ بہت شریر تھے, تو وہ بہت رسی چھڑا کے کہنے ہیں یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. وہ جو ہاؤس ہیلپ ہے ہماری, وہ کہنی ہے باجی میں ایسے نہیں ٹیکل کر سکتا. میں نے کہا اس کو کھولو میں دیکھوں گی. میں نے کہا اس کے لیے رسی نہیں پکڑتے, اس کا کان پکڑتے ہیں, کان سے پکڑ کے پوری اپنی سوسائٹی کا اس کو وزٹ کرایا. اچھا وہ تھا اتنا کے ساتھ ساتھ بکروں کو بھی کان سے پکڑ کے
اور وہ تھا اتنا پاورفل کہ مجھے بھی لے کے گھسیٹ رہا تھا, مطلب اتنا اس کے اندر جدا ہونا ماشاء اللہ. تو یہ ہے مطلب شوق اپنی جگہ ہے, مجھے بہت شوق ہے اور جانوروں کے ساتھ اس طرح سے ٹائم اسپینڈ. اور میں ابھی تو میرا بیٹا چھٹیوں پہ آیا ہوا ہے بقرعید کی, ورنہ جب وہ کمپلیٹلی یہیں پہ ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا مما 25 دن پہلے لے آئیے, اور پھر دن رات صبح شام بس وہ اسی کے اوپر. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی روٹین میں چینجز آتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے ٹائم ہوتا ہے نا کہ ایک وقت تک ایک ایج تک آپ جو ہے وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ بچے اب بڑے ہو رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بس بہت کم ٹائم جب رہ جائے عید میں تو پھر ہم اس وقت منڈی کا رخ کریں اور جی مویشی لے کر آئیں قربانی کے لیے. بریک, لیکن ٹائم اس کا ہو گیا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید دلچسپ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عید لاؤنج میں میٹرو ون نیوز کی جانب سے خصوصی عید ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, اور اسی سلسلے میں آج کچھ خوبصورت مہمان ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں. بہت کم وقت رہ گیا ہے اس وقت عید لاؤنج کے اس پروگرام کا, تو ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام میں کچھ بچپن کی یادیں شیئر کر لی جائیں. ہم نے پروفیسر صاحبہ سے تو شیئر کر لیا, بیرسٹر صاحبہ آپ سے جاننا ہی چاہیں گے آپ کا بچپن عید قربان کے موقع پر کیسا ہوتا تھا؟ بہت تکلیف سے گزرتے تھے, کیونکہ وہی تھا کہ آیا 20 دن 30 دن پہلے اٹیچمنٹ ہوتی تھی, اتنی زیادہ محبت, اس کو کھلانا سب چیز سب, بلکہ بڑے جو ہیں آپ کو سکھاتے ہیں یہ چیزیں کرنا, اور پھر اس سے لگن, اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرنا. تو ٹرامیٹک عید ہوتی تھی صبح کے وقت ہمارے اس بچپن کو, بالکل رونا, کھانا نہیں کھائیں گے, کچھ نہیں کریں گے, کرتے کراتے پورا دن مناتے اڑاتے, سمجھاتے سمجھیے 5 سے لے کے 6 سال کے بعد سمجھ میں آئی, ورنہ تو بقرعید تو پریشانی کا دن تھا. ہاں بہت پریشانی کا دن, کہ یہ میرا پیارا دوست ہے, اس کو کیسے آپ چھو سکتے ہیں, کوئی نہیں چھوئے گا, پکڑ لینا, یہ پھر سکھانا. تو بچپن سے مجھے یاد ہے وہ تو رونا پیٹنا بقرعید کے پہلے دن. اس کا مطلب یہ کہ جو عید الاضحیٰ کی چاند رات ہوتی تھی اس میں تیاری کا کوئی شوق نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کل عید کے دن کیا چاند رات کی جہاں پر پتا چلا کہ بقرعید آ گئی, 1 سال 2 سال سمجھ آ گئی, تو رونا شروع ہوتا کہ صبح کچھ نہیں ہوگا, پھر سب کو آگاہ کر دینا کہ یہ میرا ہے, آپ کسی اور کو لے جائیں. رات سے پریشانی شروع, صبح کے وقت پھر ٹراما, پھر اس کے بعد پھر آہستہ 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 آہستہ. تو عید کا دن آپ کا روتے دھوتے گزر جاتا تھا؟ بالکل, بقرعید تھی اس میں پھر سمجھانا, پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں کس طریقے سے انہوں نے بات کی, حضرت اسماعیل کا, آپ کو اس کی ساری چیزیں آپ کو سمجھا رہے, مگر وہ تو آپ کا بکرا ہے, آپ کا دل لگا ہوا ہے اس میں. اچھا, لیکن ایک وقت تک ہم بھی یہ دیکھتے تھے کہ اب سے اگر ہم 10-12 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو یہ جو ہم کمپٹیشن کی بات کریں نا, خوبصورتی کی اور مہنگے جانور کی اور اس ساری چیزوں کی, اس وقت شاید اتنا دکھاوا نہیں تھا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہیں, اس کا کیا ریزن ہے؟ دکھاوے کا یہ تو آہستہ آہستہ ایک سمجھیے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری ویلیوز گرتی جا رہی ہیں, ہم دکھاوے میں زیادہ جا رہے ہیں, حقیقت پہ کم. آئی تھنک سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا خیر. ہاں مجھے بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ جو کمرشلائزیشن ہماری جو شروع ہوئی, شو بازی, یہ تو 90 سے چل رہی ہے, 90 کی دہائی سے. اب تو بہت زیادہ اسٹریٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پورے ایریاز میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اس علاقے میں زیادہ خوبصورت جانور ہیں. اس کو سوشل میڈیا نے زیادہ کر دیا ہوگا, لیکن یہ خرابی شروع ہو گئی تھی 90 میں. اچھا, ہاں 80-90 کے درمیان سمجھیے کہ بس اب یہ کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے. دکھاوا. اچھا, اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پریشر پڑتا ہے اخراجات پہ, اتنا دکھاوا ہوتا ہے کہ پھر وہ پریشر میں خاندان جو ہے پرابلم سے پڑتا ہے بعد میں. عید کی خوشی کے بجائے لوگ ہمیں زیادہ سے اچھے پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا بھی دینا ہے, کس کو بلانا ہے, کتنا نہیں برا, کتنے لوگ آئیں گے, کتنی خرچ ہوگا, یہ ساری چیزیں پھر دباؤ ڈالتی ہیں. اور آج کل کے دن تو اتنی مہنگائی میں وہ پریشر اور بڑھتا ہے. لیکن دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, اس میں برکت نہیں. بات یہ کہ آپ کر رہے ہیں قربانی کسی مقصد سے, وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ زیادہ اس وقت بڑوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے نا کہ جو قربانی کا مقصد ہے, جو میسج ہے, اس کو کس طرح سے ہم آگے کنوے کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ سے ایک حلقہ احباب رکھتی ہیں سیاسی طور کے اوپر بھی, تو آپ کی گھریلو مصروفیات کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ پولیٹیکل انوالومنٹ بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں اور بہت انگیجمنٹس ہوتی ہیں اس دن کے موقع پر, تو کیا کچھ آپ کا دن بھر گھر والوں کے ساتھ گزار کے پھر آپ کو حلقے کے لوگوں کے لیے بھی نکلنا پڑتا ہے؟ میرا جو نارملی یہی روٹین رہی ہے, ہر عید پہ یہی ہوتا ہے کہ صبح میں تھوڑا ٹائم جو ہوتا ہے وہ فیملی کے ساتھ ہوتا ہے,
قربانی کے ٹائم پہ یہ کہ قربانی ہو گئی اس سے کر لیے. اب گوشت لے کے پھر میں اپنے علاقے میں اچھا خود ڈسٹریبیوشن کا کام آپ جی سر وہ انجام پھر جو ڈسٹریبیوٹر وہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ٹاؤن کے لوگ ہیں وہ آ گئے اور پھر وہ آئیڈینٹیفائی انہوں نے پہلے سے ایریاز کیے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ گوشت جو ہے کیونکہ یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری والا کام ہے کہ جو اصل مستحقین ہیں ان کو دیا ان تک ہی پہنچے. کیونکہ اب تو ہم اس طرح کے سینز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی جو دیگر شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جمع کر کے ادھر ادھر سے اور پھر اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. ایک تو یہ اور ایک اور چیز بھی جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے خاص طور پہ ڈیپ فریزرز کو صاف کیا ہوتا ہے گوشت جمع کرنے کے لیے. یہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے یہ تہوار. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اچھے اچھے گوشت ہے اس میں سے چانپیں وہ ہم اپنے لیے رکھ رہے ہیں اور ایگزیکٹلی یہ چیز بھی نہیں ہے. یہ بدنیت ہے, یہ غلط ہے, یہ چیز نہیں. اب اس میں ایک چیز جو ابھی آپ نے بات کی نا نمود و نمائش کی, دیکھیں یہ چیز یہ بہت غلط جو ہے اس روش پہ ہمارا معاشرہ چلا گیا ہے. ہم جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں, ہم جو اپنے ایریاز میں جاتے ہیں, ان چیزوں کو ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں بہت معذرت کے ساتھ ان کو دیکھیے 10-10 لاکھ 8-8 لاکھ اتنے جانور لے کے آئیں گے. جب وہ لے کے آئیں گے تو پھر نیچے کے جو لوگ ہیں مڈل کلاس ان پہ تو پریشر آئے گا نا. وہ تو یہ کہا اس چیز کی میں بالکل اگینسٹ ہوں. ایک سمپل سے جانور لائیں جو کہ اگر کوئی اور شخص بھی لینا چاہے تو وہ لے سکے. اسلام جو ہے وہ سمپلسٹی کا نام ہے, بالکل اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے. تو اس چیز کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند. آپ یہاں میں دیکھتی ہوں جانور جو ہیں ان کی کیٹ واک ہو رہی ہے اور لوگ بڑی خوشی سے جاتے ہیں. میں تو کبھی نہیں گئی, مجھے تو بلکہ وہ پراپر انویٹیشنز آتے ہیں. مجھے کتنی بار انویٹیشن آئی جی آئی کیٹ واک, گلشن اقبال میں کیٹ واک ہوتی ہے تو وہ میں کبھی نہیں گئی ہوں. اگر آپ اس چیز کو نا تو اور باقاعدہ مطلب بالکل ان کو ماڈلز بنا کے خوبصورت پہناوے, چادریں, شالز, ان کی پوری جیولری سیٹ اپ, پازیبیں, سب چیز پراپر اسٹائل میں اس طرح کر کے اور ان کو بیچاروں کو بھگا رہے ہوتے ہیں. یہ غلط ہے نا. دیکھیے جو جس مقصد کے لیے یہ تہوار ہے اس کو اس مقصد کے لیے رکھیں, اس مقصد کو ختم نہ خراب نہ کریں. اور ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو کہ گوشت پورا سال انہوں نے نہیں کھایا. تو یہ نہیں کہ آپ نے اگر گائے اور بکرے کی قربانی کی تو بکرا اپنے لیے رکھ لیا اور گائے ان کو دے دی, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت سے بھی واقف ہے. تو ہمیں جو ہے اب جو جتنا ہمارے چیزیں بگاڑ آ گیا ہے معاشرے میں اس کو بہتر کرنا پڑے گا. اور یہ ہم نہیں کرنا ہے, چاند سے لوگ نہیں آئیں گے, ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا. اور ہمیں ٹرینڈ سیٹ کرنے پڑیں گے سمپلسٹی کے. اور کیونکہ عام ایک جو شخص ہے جس کی 4 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں, سمپل سے اس کی تنخواہ ہے تو کیسے افورڈ کر سکتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اتنا بھی نہیں. اور جیسے جو دوسری عید ہوتی ہے سوئیاں والی عید جو ہے میٹھی عید جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں ہمیں کپڑوں کا اتنے ایکسپینسو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, 3 دن کے لیے الگ الگ کپڑے لے. تب ایسا نہیں ہے. پاکستان جو ہے IMF کے آگے تو ہم وہ قرضدار ہیں, ہر سال بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس کو ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ملک کے اندر سمپلسٹی لے کے آئیں. شادیوں کے تہوار جو اپنے شادیوں پہ جو 12 دن کی شادی کے ایک سمپل لنچ یا ڈنر رکھیں اور بس اس کے بعد دنیا میں یہی ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ہم قرضے لے کے ہم جب تک شادیاں اس طرح نہ کریں ہمارے تو خوش ہی نہیں ہوتے. اور لوگوں نے خوش ہونا بھی نہیں ہوتا. اگر 12 دن بھی اگر آپ شادی رکھیں گے کتنا ہی کسی کو آپ مطمئن کرنے کی کوشش کر لیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کو انسان کو مذہبی فرائض جو ہے وہ ادا کیجیے, نمائش نہیں. نمائش تو منع ہے. آپ فرض ادا کیجیے جو آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے, آپ کے جو تعلیمات ہیں, جی ہاں حدیث کے مطابق اس کو پورا کریں. بالکل بالکل بالکل. اینڈنگ ہمارا جو ہے وہ مختصر وقت رہ گیا ہے, تو آخر میں کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں ہم ینگسٹرز کو کس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ جی نمود و نمائش سے ہٹ کر اب سادگی کی راہ پہ آپ چل پڑیں, یہی سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے, کیونکہ دیکھیں ینگسٹرز جو ہے نا, جیسے ہمارا ایک ٹائم گزرا ہے تو اب ان کا بھی ایک ٹائم ہے. تو آپ کتنی بھی کچھ ان کو تلقین کر لیں ایسی, تو وہ پھر بھی کمپٹیشن تو آپ کو پتہ ہے نا, بہرحال تو کمپٹیشن تو رہتا ہی ہے. بٹ ہاں یہ میں تو ابھی جو آپ لوگوں کی باتیں سن رہی تھی اس میں صرف سمپلسٹی کو فوکس نہیں کریں, اس میں یہ بھی دیکھیں کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ منہ بولے داموں کے اوپر چیزیں بیچ رہا ہے.
लीमू की 1200 रुपए किलो। अब बताएं ईद के मौके पे पता चल जाता है कि ये मसाले ज्यादा इस्तेमाल। अच्छा अब आप बताएं, जानवर तो एक साइड में गया जिसके ऊपर ये लीमू और ये सब मसाले लगने हैं, वही इतने महंगे हैं, तो अब आप कहाँ तक चीज़ों को करेंगे। तो सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा ने जैसे कहा, बैरिस्टर साहिबा ने जैसे कहा कि जो है वो हमें सिंपलिसिटी फॉलो करनी चाहिए। ये बातें हम बीइंग वोकल तो हम होते हैं इन चीज़ों के लिए, बट जब हम रियलिस्टिक अप्रोच अपने बच्चों को समझाते हैं, यंगस्टर्स को समझाते हैं, तो कहते हैं अरे यार छोड़ो बस दे सही है। बट ये है कि कुछ यही मीडिया, हमारा जो सोशल मीडिया, इसी के थ्रू हम उनको कोई ऐसा पैगाम दे सकते हैं कि भाई इसका कॉज क्या है, इसमें अल्लाह ताला हमसे क्या चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो बस यही एक है जिससे वो रियलाइज़ कर सकें कि व्हाट इज़ बेसिकली द नीड और द मीनिंग ऑफ एक्चुअली कि ये है क्या। बिल्कुल। तो दैट्स इट, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। बट ये है कि अपार्ट फ्रॉम द नमूदो नुमाइश और ये जो प्याज और टमाटर, ये तो खैर अभी बहुत सस्ते हुए हैं, मगर अदरक बहुत महंगी हुई है, लीमू बहुत महंगा हुआ है, ये सारी चीजें लेके आते हैं। रमजान में पूरी दुनिया में डिस्काउंट पैकेजेस होते हैं और हमारे यहाँ महंगाई पैकेजेस होते हैं। तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? और वही बात कि आपने कहा कि ये बार बार हमें ये बात करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि जो पत्थर पे पानी पड़े मुस्तकिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। तो हम बार बार ये बात कहते रहेंगे, टाइम आएगा लोग इस चीज को अपना लेंगे। बिल्कुल अपना लेंगे, और एक अच्छा मैसेज तो हमेशा कन्वे करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। बैरिस्टर शाहिदा, एक चीज़ मैं कहूँ, देखिए जब हम बात करेंगे वो ये है कि इस ईद में ख़ास तौर से हमें शुक्राना भी अदा करना चाहिए कि जैसे आपने शुरू में बात की, पाकिस्तान के बहुत बड़े समझिए मुसीबत से बाकायदा अल्लाह ने तहफ़्फ़ुज़ दी, हमारे अफ़वाज पाकिस्तान ने किरदार अदा किया और उससे हमें बहुत समझिए कि तहफ़्फ़ुज़ मिली। तो ये तहफ़्फ़ुज़ का शुक्राना और साथ साथ उसके कि हमारे मुल्क में ये तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहे, ना तकब्बुर में, ना नुमाइश में, ना समझिए गुरूर में, लेकिन मियाना रवि से एक तरीके से अल्लाह ताला ये रहमत को बरकरार रखे और पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिल्कुल जी, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान आज़ाद है तो हम सब आज़ाद हैं, और ये तमाम तर त्यौहार और खुशियाँ आज़ादी के साथ हम मना रहे हैं। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फौजिया हमीद, बैरिस्टर शाहिदा जमील, प्रोफेसर हमारे साथ आयशा शारिफ मौजूद थी। और आप भी अपनी ईद की खुशियों में उन लोगों को ज़रूर याद रखें जिनके लिए ये ईद उल अज़हा का त्यौहार है, यानी उन तमाम तर सफ़ेद पोश तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को और मुस्तहिक़ीन को जिनके लिए ये ईद बनाई गई है, कि उन तक हम ये खुशियाँ बांट सकें और खुशियाँ बांटकर हम इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। मेट्रो वन न्यूज़ पर ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ और हमें इजाज़त।